اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ، اے میرے رب، مجھ سے آسان حساب لینا. او اللہ، ٹیک فرام می این ایزی reckoning. السلام علیکم dear students, hope all of you will be fine inshallah ta'ala. Today we will start the rest of the chapter number 9's translation, Hunger and Population Explosion. And I hope that all of you will definitely be preparing your previous lectures, your previous syllabus, and I'm again mentioning you, suggesting for you to please write down all the question answers, correction, preposition, idioms, and at least write them for 5 times so that you can have a good access in memorizing all this. Okay, now let's start our today's lecture. The main reason for population increase is due to the number of people who are born in any year being greater than the number who die. That is, the difference between the birth rate and the death rate. For example, in the UK, the birth rate for 1963, number of births per 1000 population was 18.2, and the death rate, number of deaths per 1000 population, was 11.6. The population is therefore growing at the rate of 6.6 per 1000 of the population. آبادی میں اضافے کی بڑی وجہ ان لوگوں کی تعداد کا جو ہر سال کسی بھی سال میں پیدا ہوتے ہیں ان کی تعداد سے زیادہ ہونا ہے جو مرتے ہیں. یعنی مرنے والوں کی تعداد کم ہے اور پیدا ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی یہ شرح پیدائش اور شرح اموات میں فرق ہے. مثال کے طور پر 1963 میں یو کے میں جو شرح پیدائش نوٹ کی گئی وہ 1000 کی آبادی میں پیدائش کی تعداد 18.2 تھی. ٹھیک ہے، پرسنٹیج. اور اموات کی شرح فی 1000 آبادی میں 11.6 تھی. ٹھیک ہے، اس لیے آبادی جو ہے وہ 6.6 کی شرح سے بڑھ رہی ہے. یعنی 1000 بندوں کی آبادی میں 6.6 کی سطح جو ہے وہ قائم ہوئی ہوئی ہے. ماضی میں پیدا ہونے والے بچوں کی ایک قلیل تعداد پروان چڑھتی تھی. اب مغرب کے صنعتی ممالک میں 20 میں سے 19 بالغ ہو جاتے ہیں. ایک جوڑے کو اپنی جگہ لینے کے لیے اور آبادی کو اسی سطح پر قائم رکھنے کے لیے اوسطاً صرف 2 بچے پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. In the past, only a fraction of the babies born grew up. Now, in the industrial countries of the West, 19 out of 20 become adults. One couple on an average need only produce just over 2 children to replace themselves and keep the population at the same level. یہ آپ کا جو میں نے ابھی سے پہلے پیراگراف ٹرانسلیٹ کیا یہ اس کی انگلش ہے. یہ Among the Western nations, the decline in the death rate has been followed after an interval by the reduction in the birth rate, so that the population is not now growing so fast. مغربی اقوام میں شرح اموات میں کمی کے بعد ایک وقفے سے شرح پیدائش بھی کم ہو گئی، لہٰذا آبادی میں اضافہ اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. But even in these areas where people have only a comparatively small number of children, the low death rate means that the population is still growing fairly rapidly. In the USA, where on an average each woman has only 3 children, the population increases by almost half as many again every generation. لیکن ان علاقوں میں بھی جہاں لوگوں کے مقابلتاً کم بچے پیدا ہوتے ہیں، شرح اموات میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ آبادی میں اب بھی خاصی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. یو ایس اے میں جہاں اوسطاً ہر عورت کے 3 بچے ہوتے ہیں، آبادی میں اضافہ ہر نسل میں پہلے کی نسبت تقریباً آدھے کے برابر ہوتا ہے. In Asia and the Far East, the death rate has been reduced rapidly by modern medicine and epidemic control.
In Ceylon, for example, the death rate was reduced by 1/3 in 2 years by greatly reducing mortality from malaria. This was due to the discovery of DDT, which killed off the mosquitoes which carry malaria. ایشیا اور مشرق بعید میں جدید ادویات اور وباؤں پر قابو پا لینے سے شرح اموات میں تیزی سے کمی ہو گئی ہے. مثال کے طور پر سیلون میں ملیریا کی وجہ سے ہلاکتوں کو بہت زیادہ کم کرتے ہوئے 2 سال کے اندر اموات میں 1/3 کمی ہو گئی تھی. اور یہ کیوں ہوا تھا بچوں؟ یہ کس چیز کی وجہ سے ممکن ہوا تھا کہ وہاں پر وہ یہ کام جو ہے وہ DDT کی دریافت کی وجہ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے مچھروں کا خاتمہ کر دیا تھا جو ملیریا پھیلاتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا جی، مشکل الفاظ کے معنی سن لیجئے. ڈکلائن کہتے ہیں ریڈکشن، کمی. ایپیڈیمک، ٹھیک ہے جی، وائڈ اسپریڈ، بہت زیادہ پھیلنے والی وبا. جس ابھی آپ کو میں نے ایسے کے لیے بھی آپ کو بتایا تھا COVID-19 کے کہ وہ پینڈیمک ہے بچوں، جو پوری دنیا میں پھیل گئی. ایپیڈیمک سے ایسا ہوتا تھا کہ کچھ علاقوں میں تیزی سے جو ہے یہ وبا پھیلتی تھی ملیریا کی. Mortality اموات. Another example is yaws, which still recently caused a great many deaths. This disease starts as little hard pimples which may join together to make blotches. It then spreads all over the body, forming ulcers. Muscles are destroyed and bones deformed. The sufferer becomes depressed and feels very ill. Soon after the discovery of penicillin, it was realized that yaws could be cured in most cases by a single injection and in many others by just 2 injections. Many countries have carried out massive programs to free their countrymen of yaws and in doing so have decreased the death rate rapidly. ایک دوسری مثال بچوں یوز کی ہے. یوز ایک چھوت سے لگنے والی جلدی بیماری ہوتی ہے جو زمانہ حال تک بہت زیادہ اموات کا باعث بنی تھی. یہ بیماری چھوٹی سخت پھنسیوں سے شروع ہوتی تھی جو باہم مل کر بدرنگ دھبے بنا دیتی تھی جسم کے اوپر، اور پھر یہ السر بناتے ہوئے پورے جسم پر پھیل جاتی تھی. انسان کے اعصاب تباہ ہو جاتے تھے اور ہڈیاں بدشکل ہو جاتی تھیں، اور اس میں مبتلا شخص مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ، اور بہت زیادہ بیمار محسوس کرتا ہے. پینسلین کی ایجاد کے بعد فوراً بعد پتہ چلا کہ بہت سے مریضوں میں صرف ایک ہی ٹیکے سے اور بہت سے دوسرے مریضوں میں 2 ٹیکوں سے یوز کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور بہت سے ممالک نے اپنے ملک کے لوگوں کو یوز سے بچانے کے لیے وسیع پروگرام شروع کیے اور ایسا کرتے ہوئے شرح اموات میں تیزی سے کمی کی. اب بچوں پہلے تو شاید اگر آپ پچھلے سال یہ چیپٹر پڑھے ہوتے تو آپ کی سمجھ میں یہ سب کچھ نہ آ رہا ہوتا، لیکن اب ہم خود ایک بہت بڑی پینڈیمک کا سامنا کر رہے ہیں جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس COVID-19 کا شکار ہو رہے ہیں بچوں. تو ہمیں اب شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسے ریمیڈی آئے، ٹھیک ہے، جو جس طرح سے پینسلین ایجاد ہوئی تھی تو اس نے کس طرح سے ان تمام مسائل کا حل نکالا تھا. ٹھیک ہے بچوں، تو اللہ کرے کہ کوئی ایسی جو ہے وہ دوا جو ہے وہ دریافت ہو جائے جو تمام لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو. اور اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور ہمیں اس سلسلے میں پر امید رہنے کی ہی ضرورت ہے بچوں. مایوسی ویسے بھی کفر ہے، گناہ ہے. تو بھی میں بلکہ اخبار پڑھ رہی تھی کل کا، تو اس کے اندر جو ہے وہ بتایا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ٹیم ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اس کی ویکسین دریافت کرنے کے نزدیک پہنچ چکی ہے، اور وہ لوگ بڑے پر امید ہیں کہ آگے مزید کچھ نتائج اگر غلط ثابت نہ ہوئے تو وہ اس کو مارکیٹ میں سپٹمبر تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید اس کو محدود سطح تک ابھی پہنچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو آپ بھی دعا کیجئے، اللہ کرے کہ میں تو کہہ رہی ہوں ستمبر سے پہلے یہ آج کی ایجاد ہوتی آج ہی ایجاد ہو جائے، اور جو لوگ بیچارے اس کے بیماری کے خوف میں مبتلا ہیں، جو اس بیماری کو فیس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اچھا جی، اس پیراگراف میں ڈپریسڈ ہے ایک بچوں لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے افسردہ دل، اور میسو کہتے ہیں وسیع پیمانے پر، آن لارج اسکیل. ٹھیک ہے. The most important and the most difficult thing to achieve is a desire among individuals to limit the size of the family. The study of the population growth indicates one of the greatest paradoxes of our time. The group of countries best able to support a rapidly growing population has a relatively low birth rate, while the group least able to support their present population, let alone a larger one, has a very high birth rate.
اور سب سے اہم اور سب سے مشکل کام افراد میں کنبے کے سائز کو محدود رکھنے کی خواہش پیدا کرنا ہے۔ آبادی میں اضافے کا مطالعہ ہمارے دور کے ایک بہت بڑے تضاد کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان ممالک کا گروپ جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی بہترین کفالت کے قابل ہیں، وہاں شرح پیدائش نسبتاً کم ہے، جبکہ وہ گروپ جو بمشکل اپنی موجودہ آبادی کی کفالت کر پا رہا ہے، اس میں شرح پیدائش جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پیراڈاکسز کہتے ہیں بچوں تضادات جو بظاہر بڑے عجیب و غریب سے لگیں، نہ سمجھ میں آنے والے لگیں، مگر در حقیقت وہ یکساں ہوں۔ Things that look outwardly different but are the same. Relatively کہتے ہیں بچوں نسبتاً comparatively. Let us look for a moment at this second group, they often called the underdeveloped countries, into which so many of the children of the world will be born. Everyone knows an underdeveloped country when he sees one. It is a country characterized by poverty, with beggars in the cities and villagers aching about a bare subsistence in the rural areas. It is a country lacking factories of its own, usually with inadequate supplies of power and light. It usually has poor roads and railways and not enough of them. Hospitals and schools and colleges are few and far between. And most people, particularly older people, cannot read or write. The goods the country exports are nearly always a raw material, which are much more subject to price fluctuations, and this will have a bad impact on the economy. اب آپ کا رائٹر جو ہے، آپ کی رائٹر وہ کہتی ہے کہ آئیے ایک لمحے کے لیے اس دوسرے گروپ پر ایک نظر ڈالتے ہیں جسے عام طور پر ہم پسماندہ ممالک کہتے ہیں، جن میں دنیا کے اتنے زیادہ بچے پیدا ہوں گے، ہر شخص جب دیکھتا ہے تو اسے پسماندہ ملک کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہوتا ہے جس کی اہم خصوصیت غربت ہوتی ہے۔ شہروں میں بیکاری ہوتے ہیں اور دیہی علاقوں میں دیہاتی قلیل آمدنی میں بمشکل روح اور جسم کے رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہوتا ہے جس کی اپنی فیکٹریاں نہیں ہوتی، عام طور پر توانائی اور بجلی کی رسد ناکافی ہوتی ہے، اس کی سڑکیں اور ریلوے ناقص اور ناکافی ہوتے ہیں، ہسپتال، اسکول اور کالج چند ایک اور دور دور ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ، خاص طور پر بوڑھے لوگ، پڑھ اور لکھ نہیں سکتے۔ ملک جو اشیاء برآمد کرتا ہے وہ تقریباً ہمیشہ خام مال ہی ہوتی ہیں، جن پر قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا اثر پڑنے کا بہت زیادہ احتمال ہوتا ہے اور اس کا معیشت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب یہ جو سارا کچھ آپ نے پڑھا ہے، اس سے کچھ آپ کو کچھ شباہت محسوس ہو رہی ہے؟ ہمارے اپنے ملک کے کچھ حالات آپ کو ملتے جلتے سے لگ رہے ہوں؟ تو دیکھ لیجئے، ترقی پذیر ممالک اور پسماندہ ممالک میں ہمارا ملک آتا ہے ہی نہیں آتا، یہ ساری کنڈیشنز پڑھ کے آپ نے اب خود فیصلہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایکنگ آؤٹ کہتے ہیں بچوں گیٹنگ ود گریٹ ایفرٹ، بہت کوشش سے حاصل کرتے ہوئے۔ بیئر کہتے ہیں محض، میئر۔ سبسسٹنس کہتے ہیں روزی۔ ان ایڈیکویٹ کہتے ہیں ناکافی۔ پرٹیکولرلی کہتے ہیں بچوں اسپیشلی، خاص طور پر۔ فلکچویشنز کہتے ہیں ریپڈ چینجز یا تیز تبدیلیاں۔ امپیکٹ کہتے ہیں بچوں اسٹرانگ افیکٹ۔ The gap in living standards is bound to increase. In the past, the population has not only been reduced by famine and disease, but also by war. We have the power to abolish war if we have the will, but if one group of people continues to get poorer and sees its families and friends suffering great distress and unnecessary death while another group of people in the world gets richer, we are creating a situation which encourages the poor to make war on the rich. لیکن بچوں آپ کی جو رائٹر ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ معیار زندگی میں فرق کا بڑھنا لازمی ہے۔ ماضی میں آبادی میں کمی صرف قحط و بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ جنگ کی وجہ سے بھی ہوتا تھا۔ اگر ہم چاہیں تو جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہم قوت رکھتے ہیں، لیکن اگر لوگوں کا ایک گروہ غریب ہوتا چلا جائے اور اپنے کنبوں اور دوستوں کو بہت زیادہ مصائب و غیر ضروری موت میں مبتلا دیکھے، جبکہ دنیا میں ایک دوسرا گروہ امیر ہوتا چلا جائے، تو ہم یقیناً ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہوتے ہیں جو غریبوں کو امیروں کے خلاف جنگ پر ابھارتی ہے۔ ایبولش کہتے ہیں بچوں پوری طرح ختم کرنا۔ The only long-term answer for these countries is to reduce their birth rate, but as I have explained, this will take time and is not easy to achieve. What we must do in the meantime is to keep alive as many people as we can and at the same time
میک ایوری ایفرٹ ٹو انکریج دا لمیٹیشن آف فیملیز. تو ان ممالک میں بچوں طویل المیعاد حل صرف یہی ہے کہ اپنی شرح پیدائش کو کم کریں، لیکن جیسے کہ وضاحت ہو چکی ہے اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا اور اسے حاصل کرنا آسان نہیں ہے. اس دوران میں جو کام ہمیں ضروری کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو ہم زندہ رکھ سکتے ہیں اتنے لوگوں کو زندہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کنبوں کو محدود رکھنے کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہر کوشش جو ہے وہ ہم ضرور کریں. ٹھیک ہے بچوں. لانگ ٹرم کہتے ہیں طویل المیعاد. ٹھیک ہے بچوں. برتھ ریٹ شرح پیدائش. ٹھیک ہے بچوں. اور ریڈیوس کرنا کہتے ہیں کم کرنا. مین ٹائم اسی دوران. اور لمیٹیشن ہوتا ہے بچوں محدود رکھنا. اور انکریج کرنا حوصلہ افزائی کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا چیپٹر نمبر 9 جو ہے وہ آج ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اس کے کوشچن آنسرز جو ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ اپنے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی. دھیان سے بیٹھیے گا اپنی کاپی پینسلز لے کر، کیونکہ کوشچنس کے ساتھ ساتھ میں ان کے جو آپ کے پروبیبل آنسرز ہیں وہ بھی آپ کی بک میں سے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. ٹھیک ہے بچوں. اچھا جی، اب آپ آ جائیں آج کی ایڈیمس کے اوپر. اور ایڈیمس جو ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں 141 سے 145 تک. ٹھیک ہے. 141 ہے بچوں فال بیک آن اور اپون، اٹھا کے رکھی ہوئی چیز یا شخص کا مشکل میں استعمال کرنا. 142 ہے بچوں فال فلیٹ، کوشش میں ناکام ہونا. 143 فال اور بیکم اے پرے ٹو، کسی کے ہاتھوں شکار ہو جانا، کسی حالات کا یا کسی واقعات کا. ٹھیک ہے، اس کے شکار ہو جانا. اور فار اینڈ نیئر اور فار اینڈ وائڈ، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، دور دور تک، ہر طرف. ٹھیک ہے جی. اور فار کرائے کہتے ہیں بچوں لمبے فاصلے پر ہونا، اور اس کا ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے بہت مختلف ہونا. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ دو مطلب ہیں اس کے. آپ سینٹینسز بھی دونوں بنانا چاہیں تو دونوں بنا لیجئے، اور ایک بنانا چاہتے ہیں تو ایک بنا لیجئے. سینٹینسز بنائیے، میننگز یاد کیجئے اور لکھیے اسے. ٹھیک ہے بچوں. اچھا جی، اب آپ کا آج کا ہم ایسے جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اے وزٹ ٹو اے ہسٹوریکل پلیس. ٹھیک ہے. وزٹ کہتے ہیں سیر کرنا، ہسٹوریکل پلیس کسی بھی تاریخی جگہ کی. ٹھیک ہے بچوں. تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ بتاتے ہیں کہ بھی آپ نے بہت سی جگہوں کی سیر کی ہوئی ہے، لیکن جو جگہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہے وہ فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے بادشاہی موسک لاہور کا وزٹ کیا. ٹھیک ہے نا. وہ ہسٹوریکل بھی ہے ڈیفینیٹلی. تو وہ پاکستان کی سب سے بڑی موسک بھی ہے. ٹھیک ہے. بگیسٹ موسک آف پاکستان. ٹھیک ہے. اور دنیا میں بھی بلکہ وہ سب سے بڑی مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو بنانے والا کون تھا؟ مغل ایمپرر اورنگزیب تھا. اور اس نے کس صدی میں اس کو بنایا تھا بچوں؟ 17 سینچری میں. اور یہ تقریباً اب جو ہے وہ ہنڈریڈز آف ایئرز اولڈ ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب بھی بادشاہی مسجد جو ہے وہ اپنے شان و شوکت میں اور پرفیکٹ ہونے میں بالکل باکمال ہے یہ. ٹھیک ہے بچوں. اور جو اس کا طرز تعمیر ہے وہ مغل آرکیٹیکچر کو شو کرتا ہے سارا کا سارا. جو اس دور میں مغلوں کے دور میں جو بلڈنگز بنی تھیں بالکل اسی طرح کا جو ہے اس کا آرکیٹیکچر ہے یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بادشاہ جو تھا آپ کا مغل بادشاہ، ٹھیک ہے، اس کا ایک اورنگزیب کا ایک خاص ٹیسٹ تھا، بڑا اچھا اس زمانے میں بلڈنگز بنانے کا، خاص طور پر مساجد. ٹھیک ہے. اس کو بھی وہی شو کرتا ہے. اور بہت سارے جو ہے وہ مزدوروں نے اور ورکرز نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا. اور جو اس کا سارا صحن ہے بچوں وہ عام طور پر ریڈ سٹون سے بنا ہوا ہے وہ سارا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ تقریباً 100,000 پیپل جو ہیں وہ اس کے اندر ایٹ اے ٹائم نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور جیسے ہی ہم اس کے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اس کی آرٹسٹک بیوٹی سے متاثر ہوتے ہیں. بہت خوبصورت اندر کا سارا انٹیریئر ہوا ہوا ہے یہ. ٹھیک ہے. جو دیواریں ہیں اور جو چھتیں ہیں وہ سب کی سب بہت قیمتی پتھروں سے بنی ہوئی ہیں اور ان پر کندہ کاری ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم قرآن پاک کے مختلف آیات جو ہیں ورسز وہ بھی ان کے اوپر لکھے ہوئے ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. تو اتنی خوبصورت اور شاندار مسجد تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے. جب ہم اتنی شاندار مسجد کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ ایک دم سے خوف اور محبت دونوں سے بھر جاتا ہے. خوف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی پاور کے لیے. ٹھیک ہے. اور محبت تو ڈیفینیٹلی ہمیں بچوں ہے ہی ہے اپنے پیارے رب سے، اس کے گھر سے. ڈیفینیٹلی ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے. اور بچوں اس میں یہ ہے کہ
اسی دوران میں پھر آپ بتائیں کہ بھی کوئی نماز کا اگر اذان ہو جاتی ہے تو آپ نے کیسے نماز میں شریک ہوتے ہیں. خواتین بھی الگ سے ایک پورشن بنا ہوا ہے, وہاں پہ نماز پڑھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کہ ہمیں ان کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. مسجد میں جاتے ہوئے ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ جوتے جو ہیں وہ باہر اتارنے چاہیے. اور یہ کہ جو کوئی بھی مسجد ہوتی ہے جو کہیں بھی بنی ہوئی ہو, وہ ہماری اسپریچول سینٹر ہوتی ہے, ہمارے شہروں کی زندگی کا یا دیہاتوں کی زندگی کا ایک روحانی مرکز ہوتی ہے وہ, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ کہ ظاہری بات ہے مسجد جو ہے وہ کیونکہ اللہ کا گھر ہوتا ہے بچوں, تو اس کو بنانے میں بھی اور اس کے اندر جانے سے بھی آپ کو ایک اندر کی خوبصورتی جو ہے وہ آپ کی روح کی خوبصورتی آپ کو حاصل ہوتی ہے, ٹھیک ہے بچوں, جو کہ ہمیشہ کے لیے ایٹرنل بن جاتی ہے اور ابدی ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے اپنا مضمون ٹرائی کرنا ہے, اس کو لکھیے اور جو ہے اسائنمنٹس بنائیے اور مجھے چیک کرائیے, ٹھیک ہے بچوں. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں آج کے پریپوزیشنل فریزز کے اوپر. کل تک ہماری 10 فریزز ہو چکی تھیں پریپوزیشنل, آج ہم 11 سے 15 کریں گے. نمبر 11 ہے بچوں ایکیوز آف, الزام لگانا. آپ کے پیپر میں جو آپ کا ہوگا نا آبجیکٹیو ٹائپ ایم سی کیوز ٹائپ کا جو 20 مارکس کا آپ کا ملے گا آپ کو پیپر, اس میں آپ کو یہ ایکیوز تو دے دیں گے, آگے آف کی جگہ پہ ڈیش لگایا ہوا ہوگا اور آگے آپ کو 4 آپشنز دی ہوں گی, اٹ, آف, آن, ٹو. تو چونکہ آپ نے یہ یاد کیا ہوا ہوگا کہ ایکیوز کے ساتھ او ایف آف آتا ہے, تو آپ نے بغیر کسی جھجک کے وہاں سے آف کو پک کرنا ہے اور آپ نے اپنے فل ان دا بلینکس میں لکھ دینا ہے اسے, ٹھیک ہے. میں اس لیے آپ کو یاد کروا رہی ہوں. اکسٹم ٹو, اکسٹم لکھا ہوا ہوگا, ٹو کی جگہ پہ بلینک ہوگا اور آگے آپ کو اسی طرح سے 4-5 ملتی جلتی آپشنز دی ہوئی ہوں گی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہوگا کیونکہ آپ نے یاد کیا ہوا ہوگا, تو آپ نے کسٹم کے ساتھ TO2 لگا دینا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عادی ہونا. ایکیوز آف کا مطلب ہوتا ہے الزام لگانا, کسٹم ٹو کا مطلب ہوتا ہے عادی ہونا. پھر بچوں نمبر 13 آپ کا ایکوٹ آف. ایکوٹ لکھا ہوا ہوگا, آف کی جگہ پہ ڈیش لگا ہوا ہوگا آپ کے پیپر میں اور آپ نے کو آپشنز دی ہوئی ہوں گی 4, جس میں سے چن کے آپ نے او ایف آف جو ہے یہاں پہ لکھ دینا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بری کر دینا, ٹھیک ہے. پھر نمبر 14 آپ کا پھر دوبارہ ایکوٹ آف ہے, ٹھیک ہے. وہی سیم اسپیلنگ ہے, وہی ایکوٹ لکھا ہوا ہوگا, آف کی جگہ پہ فل ان دا بلینکس ہوگا اور آپ نے اس کو فل کرنا ہوگا. اور اس کا مطلب ہے بخوبی یا خراب انداز میں کام انجام دینا. تو یہ اب آپ پہ ذمہ داری بنتی ہے بچوں کہ آپ جملے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ جو جملہ پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی بری کر دینے کا مطلب آ رہا ہے, کسی ملزم کو عدالت سے بری کر رہے ہیں, جیسے کسی مقدمے سے بری کر رہے ہیں کسی کو, اس کا ذکر ہے, یا کسی کام کے سر انجام دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ اچھی طرح سے کیا گیا ہے یا خراب انداز میں کیا گیا ہے, ٹھیک ہے بچوں. تو دونوں میں ہی ایکوٹ کے اسپیلنگ بھی سیم ہے, آف کے اسپیلنگ بھی سیم ہے, لیکن آپ نے اس کی مطلب سمجھ کے اور پھر اس کو جو ہے وہ آپ نے فل کرنا ہے. لیکن یہ بہرحال ایک تسلی کی بات ہے کہ دونوں کے اندر ہی آف آنا ہے, او ایف آف آنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر نمبر 15 ہے آپ کا بچوں ایکٹ آن اور اپون, ٹھیک ہے. ایکٹ لکھا ہوا ہوگا, یا آپ اس میں آن لگائیں گے یا آپ اپون لگائیں گے, دیکھ لیجیے گا آپ کے آپشنس میں آپ کو کیا دیا ہوا ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے پر عمل کرنا, کسی کی بات پر, کسی کی نصیحت پر, ٹھیک ہے جی. چلیں جی, آج کے لیے اتنا آپ کے کافی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو, ٹھیک ہے جی. چھٹی انجوائے کیجیے گا, پڑھیے گا بھی صحیح ساتھ ساتھ, اور اپنی امیوں کا ہاتھ بٹائیے گا, ٹھیک ہے. پڑھائی کا بہانہ کر کے بیٹھی نہ رہیے گا کمرہ بند کر کے, جی میں تو لیکچر تیار کر رہی ہوں. امیوں کو ضرور, آپ کو پتہ ہے گرمی کا موسم ہے, مائیں بھی بیچاری آپ کی انسان ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا بھی آپ نے ہاتھ بٹانا ہے بچوں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اب آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.